अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने मुबादलात तालीम यानी एजुकेशन के लेक्चर में बाब नंबर 1 पाकिस्तान में तालीम, उसका अनवान है तालीम की इक़साम। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है तालीम की इक़साम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें जो है रिवीजन के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो आज फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है तालीम की इक़साम। तालीम की इक़साम, तालीम की तरक्की की वजह से इल्म फ़नून को मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में तालीम को 2 बड़ी किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। यानी तालीम जो है, सबसे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर कायम हुआ है और इसकी पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई थी। इसमें जो बानी थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ज़ाती तौर पर बहुत दिलचस्पी ली थी। ख़ुद तो इसमें वो शरीक ना हो सके थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने कॉन्फ्रेंस के नाम से अपना पैगाम में फरमाया था कि 1 सदी की गैर मुल्की हुकूमत में हमारे लोगों की तालीम की तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद आप जानते हैं कि पहले वज़ीर तालीम जो हैं हमारे, वो जनाब फजलुर रहमान थे। हमारे पहले वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने अपने हुत्बे में फरमाया कि वो तालीम में रूहानी अंसर को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे तालीम के जो मकासद थे, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे, उसमें हमें जो है हमें लेसन दिया जाता था, हमें सबक मिलता था कि हमें कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान के मकासद तालीम में शामिल था कि फ़र्द और माशरे की नौशनुमा और जमहूरियत को फ़रोग़ दे दिया जाए, नसाब और दूसरी कुतुब को असर नुमर्तब कर दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे जो मकासद तालीम हैं वो बताए गए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, तालीम की इक़साम। पाकिस्तान में तालीम की 2 बड़ी किस्में हैं, यानी तालीम को 2 बड़ी किस्मों में बयान किया गया है। पाकिस्तान में कौन कौन सी? नंबर 1 पेशा वराना तालीम, नंबर 2 आम तालीम। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशा वराना तालीम की। पेशा वराना तालीम क्या है, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है कि पेशा वराना तालीम से मुराद ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके हसूल के बाद मुख्तलिफ लोग पेशे इख्तियार करके अपनी रोटी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं। यानी वो तालीम जिसके ज़रिए इंसान अपने बज़ाते ख़ुद इस काबिल हो जाए कि वो कोई पेशा इख्तियार करके अपने कमाने के सिलसिले को शुरू कर दे, वो पेशा वराना तालीम है। पेशा वराना तालीम पर तमाम तालीमी पॉलिसियों में ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। इस हवाले से चंद अहम शोबों का जिक्र है, जिनमें इंजीनियरिंग की तालीम, ज़राअत की तालीम, तिजारत की तालीम, तिब की तालीम, कानून की तालीम, बिज़नेस की तालीम, कॉमर्स की तालीम, होम इकोनॉमिक्स की तालीम, तरबियत मुसातिज़ा, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की तालीम के बारे में। पेशा वराना तालीम में जो पहली तालीम है वो है इंजीनियरिंग एजुकेशन, यानी मुल्की सनती तरक्की के लिए इंजीनियरिंग की तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम के अदारों में दाखिला लेने के लिए कम अज़ कम काबिलियत जो है वो FSC है। यानी जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तालीम के अदारों में, इंस्टीट्यूशंस में वो लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनकी काबिलियत को कम अज़ कम FSC होना चाहिए। डिग्री के हसूल के लिए कम अज़ कम तालीमी अरसा जो होता है, इसके लिए 4 ईयर्स जो है वो चाहिए होता है। पॉलीटेक्निक अदारे, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कानूनी और दीगर शोबों में तालीम दी जा रही है। नेक्स्ट है ज़राअत की तालीम। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, क्योंकि मुल्क की बेशतर आबादी जो है वो देहातों में आबाद है, गाँवों में रहती है, जिनका पेशा जो है वो खेती बाड़ी होता है। फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी के बहुत पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी वजह से ज़मीनों से बहुत कम पैदावार हासिल होती है। हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सतह के अदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी गई हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी मेडिकल की तालीम।
یعنی میڈیکل ایجوکیشن کیا ہیں؟ میڈیکل ایجوکیشن میں کہ ہمیں میڈیکل کو قائم رکھنے کے ہمیں تعلیم کو قائم رکھنے کے لیے میڈیکل تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرے نے بہت اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ بیمار ہو جاتا ہے تو میڈیکل کی تعلیم اس سوسائٹی کے کسی بھی فرد کے پاس نہ ہوگی تو اس کی انسانی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے گی، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اور اس میں جو ہے پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں، جہاں FSC کے بعد طلباء کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے۔ نرسنگ اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی یہ ادارے جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ بات آتی ہے لا ایجوکیشن یعنی قانون کی تعلیم۔ لوگوں میں امن و ایمان قائم رکھنے کے لیے، اپنے معاشرے میں سکون رکھنے کے لیے قانون کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ دنیا کے تمام ملک امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے قوانین بناتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں اپنے فرض کو اور اپنے جو ہیں ان کے حقوق ہیں وہ ان کو مل سکیں، وہ ادا کر سکیں اور معاشرے میں عدل و انصاف کا تقاضا ہمیشہ کے لیے قائم رہے تاکہ معاشرے کو جو ہے ایک خوشحال رہے۔ اس کے لیے قانون کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا ضروری ہے، یعنی ہمیں وکیل اور جج بننے کے لیے LLB کی ڈگری، اس کی ہماری کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجویٹ طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بزنس اور کامرس کی تعلیم، بزنس اینڈ کامرس ایجوکیشن۔ بینکنگ، دفتری امور، تشہیر تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں BCom، MCom اور MBA وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے اور کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم، ہوم اکنامکس ایجوکیشن۔ ملکی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ اسلام میں کسی بھی چیز میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا گیا، ہر انسان ایک دوسرے کے برابر ہے، تو عورتوں کا بھی کردار بہت اہم ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم میں کہ معاشرے اور ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو خواتین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ گھر کو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ تو اگر ہمارا ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا، تو کبھی بھی جو ہے ہمارا ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خواتین خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں خاتون خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشوونما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہیں۔ خواتین کی تربیت کے لیے خواتین کے اداروں میں امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح تک متعارف کروا دیے گئے ہیں، یعنی کہ روشناس کروا دیے گئے ہیں، وہاں پہ تعارف کرا دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ کالج بھی موجود ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ یعنی تربیت اساتذہ۔ ہر ملک کے نظام تعلیم میں اساتذہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نظام تعلیم کو سنوارنے اور اس پر عروج پہنچانے کا ذمہ دار جو ہے وہ استاد ہوتا ہے، یعنی ہم کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بگاڑنے کے لیے استاد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ معاشرے کے معاشیاتی اور معاشی استحکام کی ذمہ داری بھی استاد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے تو ہمیں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کو معیاری بنانا ہوگا۔ مختلف سطح کے مختلف تربیتی ادارے جو ہیں اور یونیورسٹیاں مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کرتی ہیں، یعنی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو لیکچرز دیے جاتے ہیں، ان کے جو ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں جو یا پھر کچھ کہہ لیں کہ آپ کے لیے ٹریننگ سینٹر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اساتذہ کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کے کردار کو، ان کی تعلیم و تربیت کو بہتر کرنے کے لیے، نئے نئے طریقوں سے روشناس کروانے کے لیے یہ سیشنز منعقد کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر FA FSC یا گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ کھیلوں اور جسمانی تعلیم کے فروغ کے علیحدہ ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے پیشہ ورانہ تعلیم کا لاسٹ پوائنٹ، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم، کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایجوکیشن۔ رسل و وسائل اور ذرائع ابلاغیات یعنی کمیونیکیشن اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔
کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی بدولت زندگی کے ہر شعبے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نئے علوم ہیں، یعنی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نئی تعلیم ہے. اس کی بہت مانگ ہے. کمپیوٹر جاننے والے بہت اچھی روٹی کما رہے ہیں. حکومت اور پرائیویٹ ادارے ہر جگہ کمپیوٹر کی تعلیم کا بندوبست بھی کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں عام تعلیم کے بارے میں. جنرل ایجوکیشن. عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام یا انتظام اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے. لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا. کسی بھی شعبے کے لیے، کسی بھی پروفیشن کے لیے وہ قابل نہیں ہوتا. جیسے کہ انجینئرنگ کی تعلیم، میڈیکل کی تعلیم، زراعت کی تعلیم، یہ ہمیں کسی چیز کے قابل بنا دیتے ہیں، ماہر کر دیتے ہیں. سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہر سطح کی تعلیم کو ہم عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے. عام لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے، پڑھا لکھا بنانے کے لیے جس طرح کی تعلیم ضروری خیال کی جاتی ہے، ایسی تعلیم کو عام تعلیم بھی سمجھا جاتا ہے. اس سطح کی تعلیم ملک کے تمام شہریوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے. ایلیمنٹری سمجھی جاتی ہے اس کو ابتدائی تعلیم کے طور پر، کیونکہ امریکہ میں جو ہے ثانوی تعلیم یعنی 12ویں جماعت تک کی تعلیم، 12ویں درجے تک کی تعلیم شہریوں کے لیے لازمی ہوتی ہے. امریکہ میں ہر شخص کے لیے ثانوی درجے تک کی تعلیم کو حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے. پاکستان میں یہ سطح ابتدائی تعلیم ہے، لیکن پاکستان کے تمام بچے اسکول میں داخل نہیں ہوتے، اور جو داخل ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% بچے اپنی ابتدائی تعلیم کو جو پورا ہونے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ ابتدائی تعلیم سے مراد 8ویں درجے تک کی تعلیم ہے. پاکستان کے قیام کے وقت ہی یہ تعلیم کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا، جو 1947 کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں اس کا رخ بھی اختیار کر لیا گیا تھا. بعد میں بننے والی تعلیمی پالیسیوں میں اس کو اہمیت دی گئی کہ اس وقت کے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان نے تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ یہ قریہ گاؤں اسکول اور مدرسہ قائم کیے جائیں، تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو تعلیمی سہولتیں جو ہیں وہ میسر ہو جائیں اور ملک سے ناخواندگی کو دور کر دیا جا سکے. کیونکہ ناخواندگی ملک کی سلامتی اور فلاح بہبود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ بھی ہے. تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کہ ایجوکیشن فار آل. اس وقت یہ بھی طے کیا گیا کہ ناخواندگی کو دور کرنے کے لیے تعلیمی بالغان کے مراکز قائم کیے جائیں گے. ذریعہ ابلاغ سے بھی اس سلسلے میں مدد دی جائے گی، یعنی کمیونیکیشن لیول سے، ابلاغیات سے. مختلف تعلیمی پالیسیوں میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر عمل ہوتا رہتا ہے. تعلیمی بالغان کے پروگراموں کو اس سلسلے میں خصوصی اہمیت حاصل ہے. تعلیمی بالغان اور عام تعلیم کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بھی کوشاں ہے اور اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے. 1998 سے 2010 کی تعلیمی پالیسی میں بھی رسمی تعلیمی اداروں کے علاوہ غیر رسمی اداروں میں بھی ریڈیو ٹیلی ویژن کو عام تعلیم کے فروغ کے لیے بھی استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے. حکومت کی کوششوں کے سلسلے کے نتیجے میں شرح خواندگی جو ہے وہ 60% کے قریب ہو چکی ہے. بعض تعلیمی پالیسیوں میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے ایجوکیشن کور قائم کرنے کی سفارشات بھی جاری کی گئی ہیں. سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ اسکولوں اور کالجوں دوسرے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی عام تعلیم میں شمار ہوتی ہے. اس میں میٹرک، FA، BA، MA کی تعلیم کو شمار کیا جاتا ہے. اب عام تعلیم میں ایک پوائنٹ آتا ہے مذہبی تعلیم، یعنی ریلیجیس ایجوکیشن. عام تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے متوازی مذہبی تعلیم کے مدارس کا ایک وسیع نظام موجود ہے. مدارس کے نظام کا مقصد اسلامی علوم کی اشاعت اور عربی زبان کا فروغ ہے، یعنی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے علوم کو بڑھانا ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے اور عربی زبان کو بھی فروغ دینا ہے. یہ مدارس عام طور پر مسجدوں سے محلق ہیں یعنی جڑے ہوئے ہیں. ان مدارس میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ مدارس تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے. ہم نصابی سرگرمیوں، پیشہ ورانہ علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم کو ان کے نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور مدارس مذہبی اور عام تعلیم کی اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. موجودہ تعلیمی پالیسی کے مطابق حکومت کی کوشش ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ سائنسی علوم بھی پڑھائے جائیں. بعض دینی مدارس میں انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی نصاب میں شامل ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے. اس لیکچر کو آپ نے کم از کم 2 سے 3 بار سننا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے. یہ آپ کو
جو بورڈ کے پیپر میں آپ کو پیپرز میں ٹیسٹ پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ نے اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ کو لیکچر کے والے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تلیم کے مدارج کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اس کے پہلے سے گو تھرو کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ اپنا کوئز کو بہت دھیان سے بہت اچھے سے سالو کر سکیں اور آپ کو میرا لیکچر بھی بآسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو اس کا کوئز بھی لازمی حل کرنا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، شکریہ۔